पता है मुझे पहले बाबा से कभी नफरत नहीं हुई, पर उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया। मेरी बेपनाह मोहब्बत का उन्होंने ये सिला दिया। वो अब धीमे धीमे इनसे मुखातिब था, जो इत्मीनान से सुन रही थी। मैं रुमाइजा से बात करूंगी, तुम परेशान मत हो। नहीं, वो नहीं समझेगी। वो आप लोगों को कहीं गलत ना समझे, मैं खुद इससे बात करूंगा। उसने संभल कर कहा। जरपाश सर ही हिला सकी। आज से मेरे दो भाई हैं, एक मराद भाई और दूसरा आप। नमल चह कर जगह से उठी थी और फिर शिकवा किनार निगाह मराद पर डाली। वो मिरान के बराबर में बैठ गई। बल्कि मेरे एक ही भाई हैं, वो रूठेपन से मिरान का बाजू पकड़ कर बोली। मिरान ने इसकी उफत भरी निगाहों में देखा और फिर मराद को, जो मुस्कुरा रहा था। मराद से क्योंकि नाराजगी चल रही है? सज्जन ने बवरे उचकाते उससे पूछा। क्योंकि वो बोलते बोलते रुक गई थी। मिरान बात की गहराई भांप गया था। फोन जेब में वाइब्रेट हो रहा था। उसने निकाल कर देखा तो टाइम कॉलिंग नोटिफिकेशन स्क्रीन पर जगमगा रहा था। उसने कार बंद कर दी। साथ ही मैसेज की नोटिफिकेशन ज़ेरे लब पड़ी। मिरान साहब, अगर आप अपने रिश्तेदारों से मिलना मिलाना हो गया हो तो प्लीज़ इस बददिमाग एसीपी से मेरे रिश्ते की बात करो। अब तो सही वक्त आ गया है ना। लफ्ज़ों में भी बेताबी ज़ाहिर थी। हद है। मैसेज पढ़ के मिरान ने मोबाइल जेब में डाला था। मुराद को इशारा करता खड़ा हो गया। वो दोनों लान में आ गए थे। रात की तारीकी में चांद की रोशनी आसमान पर फैली थी। दूर दूर तारे टिमटिमा रहे थे। नमल और दाइम के रिश्ते के बारे में क्या सोचा है? मुझे मालूम है पहले तुम्हारे इनकार की वजह क्या थी। मिरान साहब को इसे कहता कुर्सी खींच कर बैठ गया। मुराद ने हाथ खड़े कर दी। इसको बोलो रिश्ता ले आए। तुमसे क्या जुबानी कलामी करवा रहा है? मुराद उखड़ के बोला तो मिरान हल्का सा मुस्कुरा दिया। कहाँ जाओगे? बहुत काम है अभी। वजीर आला की जिम्मेदारी मेरे सर पर है। पहले तमाम अरकान को इकट्ठा करूंगा। पार्टी में इंतशार फैला है। जितने करप्ट लोग मौजूद हैं, इन सबको पार्टी से बाहर निकालूंगा। सामने लान पर निगाह डाले उसने कहा। तुम ठीक हो? हाँ। नहीं हो तुम ठीक? मेरे सामने दिल हल्का कर सकते हो। मैंने तुम्हें शुरू से अपना भाई ही माना है। तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था। मिरान ने तंजिया निगाहों से इसे देखा। तुमने खुद मेरे दिमाग में शक का कीड़ा पैदा किया। मुझे ऐसे मत देखा करो। इसकी निगाहों का मफहूम समझकर वो झट बोला। हाँ तो तुमने शक किया? सामने से आकर एक बार पूछ लेते, शायद मैं बता देता। पर तुमको तो जासूसी करनी थी, इन्वेस्टिगेशन करनी थी। स्मगलर के साथ देखकर लम्हों में मेरे बारे में राय बदल ली और इस्तफाल की बातों पर यकीन कर लिया। इसकी बरहमी से कहने पर मुराद ने सर खुजाया। सॉरी यार, तुम्हें रुमाइसा को सच बता देना चाहिए था। थोड़े वक्फे से मुराद ने कहा। वो यकीन नहीं करेगी। इसको लेकर मिरान के दिल में खौफ बैठ गया था। क्यों नहीं करेगी? तुमने किया था। तुमने भी तो वही सब समझा जो उसने समझा। मेरी बात अलग है। अब भी तो यकीन किया है ना। पहले सच्चाई मालूम थोड़ी थी। हम सब तस्वीर का एक रुख देख रहे थे। दूसरा तुमने दिखाया है। अभी भी इसे भी दिखाओ, यकीनन मान जाएगी। इसकी पुरयकीन बात सुनकर मेरान कुछ बोला नहीं। वो बज़ाहिर नॉर्मल लग रहा था, पर अंदर जो आग इसे झुलसा रही थी, मुराद इससे वाकिफ था। बहुत मोहब्बत करते हो उससे? मुराद ने इसकी आंखों में देखा। मेरान ने जवाब नहीं दिया। जवाब की ज़रूरत थी ही कहाँ। इसके हर अमल से रुमाइसा के लिए मोहब्बत झलकती थी। इसकी आंखों में खुद बता रहा था वो कितनी तकलीफ में है। अजीब सी बेचैनी इस्तराब निगाहों में थी। वो इससे मिलकर जाने लगा था। सरपाश लान में आ गई। मेरान, जुल्फकार भाई ठीक होंगे ना? इस सब के बाद इन्हें तो गहरा सदमा लगा होगा। वो मुतफक्कर हुई। नहीं पुप्पो, नहीं, कुछ नहीं होगा। वो अब भी कोई साजिश बिछा रहे होंगे और आपको अब भी इनकी फिक्र है। हैरत है। वो बाप से शायद खफा था। अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है। वो मुख्तसर ही बोली, खासकर मुराद को वाजा किया, पर उसने अनसुनी कर दी। मेरा दिल इतना बड़ा नहीं कि इनको माफ़ कर सकूं। दुनिया में एक उन्होंने गुल के बाद पैसे से प्यार किया और दूसरा मुझसे। पर अफसोस, दौलत के नशे में उन्होंने मेरी खुशी को कुचल दिया और फोकियत मुझ पर पैसे को दी। मेरे लिए इनकी ज़ात सबसे ज़्यादा अहम रही है। वो मेरे बाप है। मैंने आखिरी हद तक कोशिश की इनको बचाने की और कामयाब भी हुआ, पर वो मेरे साथ क्या कर गुजरे इनको अंदाज़ा भी नहीं। इन्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। बोलते हुए इसकी कनपट्टी की शरीरें फूलने लगी। सांस बहाल करके ऊपर आसमान को देखा। मैं मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुका हूँ। वापसी मुमकिन नहीं और इसके साथ ही इस सफ़र में आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखता हूँ। जरपाश और मुराद संगीनी से इसकी संजीदा चेहरे को देख रहे थे। मुझे हर सूरत में रोमांसा शनवारी चाहिए थी। वो राजी भी थी, मुझसे खुश भी थी, पर सब बिगड़ गया।
اور وہ صرف بدگمان ہے، اپنے باپ کا قاتل بھی مجھے ہی ٹھہراتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے تنائی اور نفرت مجھے مار کے رکھ دیتی ہے۔ وہی آنکھیں، وہی دل جو کبھی مجھ پر بھروسہ کرتا تھا، آج نفرت سے لہو لہان ہو گیا ہے۔ وہ ٹوٹے ہوئے دل سے کہہ رہا تھا۔ مراد نے اسے تسلی دینا چاہی، اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اب جب آؤں گا تو دائم کے لیے نمل کا ہاتھ مانگنے آؤں گا۔ وہ میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہے، میں نے اسے قریب سے پرکھا ہے، نمل کے لیے اس سے بہتر شخص اور کوئی نہیں۔ وہ تمہارا دوست ہے، تم اسے جانتے ہو، یہی کافی ہے۔ مراد نے غصے پن سے چور نظروں سے اسے دیکھ کر کہا۔ پاس دھیرے سے ہنس دی۔ مراد نے ببرے جھکا کر اسے دیکھا اور سر چٹک کے ہلکے پھلکے انداز میں دھیما سا مسکرایا۔ سانس بحال کر کے سر میں ہاتھ چلا کر بال درست کیے تھے۔ میں تمہارے ساتھ چلوں؟ کیا ہو گیا ہے سی پی تمہیں؟ سچ کر رہے ہو، مجھے اتنی لغوات کی مجھے عادت نہیں۔ میران ایک دم جھاڑ لاتے ہوئے بولا تو مراد خاموش ہو گیا۔ پاس اندر جا چکی تھی۔ تم اپنی بیگم کو سنبھالو، نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا مینار عزم بنا کر سوچ رہی ہو کہ۔ میران اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ مراد نے سر اسپات میں ہلا دیا اور وہ باہر گاڑی تک اسے چھوڑنے گیا تھا۔ مراد کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ کے آگے چکر کاٹ رہی تھی۔ مراد نے تحمل سے اسے دیکھا، پھر صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ کیس تو سالو ہو گیا تھا، پر اس کے بعد بھی اس کے سر کئی کام لگے تھے۔ دوپہر میں میڈیا سے بھی اس نے بڑی مشکل سے جان چھڑائی تھی۔ اب بس یہ معاملہ دبایا جا رہا تھا۔ اس کے اندر ذوالفقار سے بدلہ لینے کا جنون جو سوار تھا، آج بیٹھ گیا تھا۔ اسے اندازہ تھا انہیں سب سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہوگی میران کو اپنے خلاف دیکھ کر، جس کی خاطر انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ وہ شروع سے ہی نہیں چاہتے تھے بیٹا ہاتھ سے نکلے، کیونکہ ان باپ بیٹوں کے خیالات مختلف تھے، پر وہ ان کے معاملات میں کبھی کچھ نہیں بولتا تھا۔ مراد ان کو حوالات تک تو نہیں پہنچا سکا، پر ان کی دولت چھن جانا ہی ان کے لیے سب سے بڑی سزا تھی۔ وہ اس وقت کیسے خود پر جبر کیے ہوں گے، یہ سوچ کر اس کو تسکین مل رہی تھی۔ اسے اپنے ماموں سے کسی قسم کی ہمدردی نہیں تھی۔ مراد ضمیر ذوالفقار جیسے نفرت کرتا تھا، اور آج اپنا بدلہ پورا کرنے کے بعد اس کے اندر کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ مراد نامحسوس انداز میں سر دبانے لگا۔ عائشہ جب تک گئی تو اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ وہ پچھلی 2-3 راتوں سے ویسے ہی جاگ رہا تھا، اب نیند کا خمار آنکھوں میں اتر رہا تھا۔ عائشہ نے بالوں کو کان کے پیچھے اڑس دیا۔ مراد نے صوفے پر اس کے پیچھے شانے رکھ دیے۔ موم نے اس کے بارے میں سب بتایا ہے مراد، جو بھی ہو، پر میں رمائزہ والے واقعے کو لے کر اس پر بھروسہ نہیں کرتی۔ مجھے اس کی محض یہ کہانی لگتی ہے۔ اپنی اچھائیوں کے ساتھ اس نے جوڑ دی تاکہ سب یقین کر لیں۔ اگر وہ اسے اتنی ہی محبت کرتا ہے تو اس سے یہ سچ بتاتا، جھوٹ بول کر اسے اس مشکل میں نہیں ڈالتا۔ اس نے چہرہ مراد کی طرف کیا۔ مراد اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میں اس کے بارے میں صفائی دوں گا تو تم کہو گے اپنے بھائی کی طرف داری کر رہا ہوں۔ وہ ایک اچھا انسان ہے، پر جو اس کا باپ ہے نا، وہ دنیا کا سب سے ذلیل آدمی ہے۔ شیطان لفظ ایک دم اس کے لیے مناسب ہے، جسے اللہ نے عزت وقار سب کچھ عطا کیا، پر اس نے اس کی قدر نہیں کی۔ میں شروع سے میران پر بھروسہ کرتا آیا ہوں۔ ہاں، درمیان میں کچھ معاملات ایسے ہو گئے تھے، مجھے اس پر شک ہوا، میں بھی اسے غلط سمجھنے لگا، پر جو اس نے کیا وہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا۔ کھربوں کی دولت دے رہا ہے، وہ اسی نے میرے کیس میں مدد کی، اور وہ رمائزہ کے حوالے سے جھوٹ نہیں بول رہا، یہ سب اس کے باپ نے کیا ہے، میں نے خود سنا ہے، وہ اعتراف کر رہے تھے۔ تو اب بتاؤ اس میں میران کا کیا قصور؟ موم نے ساری بات تمہیں بتا دی ہے کہ اس نے رمائزہ سے سچ کیوں چھپایا، اس کے بال سلاتے ہوئے نرمی سے گمبھیر آواز سے سمجھا رہا تھا۔ عائشہ نے لب پوست کر لی، وہ خیالوں میں گم تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مجھے بھروسہ نہیں اس شخص پر۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مراد کا انداز زبر لگا تھا۔ میری دوست نے اس کی وجہ سے بہت کچھ جھیلا ہے۔ میں 1 منٹ محترمہ، یہ تمہارا میرے ساتھ بدلہ رویہ، کیا سمجھو اسے میں؟ ایک بات کو کان کھول کر سن لو، ان دونوں کی وجہ سے ہمارے درمیان کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی ہم اب ان کے بارے میں بات کریں گے، پر میں اتنا بتا دوں، میران ہی تھا جس نے ذوالفقار سے رمازہ کو بچائے رکھا۔ اس کی خاطر اس نے ڈیل کرنے کا ناٹک رچایا، وہ اپنے باپ کے ساتھ جا ملا، یہ سب ایک سوچا سمجھا اس کا پلان تھا، اس نے اسے گھر بھجوانا ہی چاہا تھا۔ تو آپ بھی اس پر غصہ تھے کہ اس نے ایک لڑکی کو اغوا کر رکھا تھا۔ عائشہ، بات کو غلط رخ دے رہی ہو تم، مجھے پوری بات معلوم نہیں تھی، وہ جب حقیقت کھل کر آ گئی تو میں کسی بے گناہ پر الزام کیوں لگاؤں؟ بس اب مزید بحث نہیں ہوگی۔ اسے خاموش کروا کے وہ واش روم میں گھس گیا۔ عائشہ کی آنکھوں میں پانی بھر گیا، پہلی بار اس کا اتنا سخت لہجہ دیکھا تھا۔ وہ فریش ہو کر باہر آیا تو وہ ایسے ہی کھڑی تھی۔ مراد نے تولیہ ایک طرف رکھا اور جھنجھلا کر اس کے پاس آیا۔ اس کی قربت پر عائشہ کا شکوہ آنسو کی صورت میں تھا، آنکھوں سے ٹپ ٹپ بہہ رہا تھا۔ وہ دھیمے سے مسکرایا اور اس کے
ٹھوڈی اٹھا کر ماتھا چوم کر اسے سکتے میں چھوڑ کر ڈریسنگ کی طرف گھوم گیا۔ آشے دانت کچا رہی تھی۔ میں ناراض ہوں، سو جاؤ آشے، بالوں میں ہیئر برش پھیرتے ہوئے اس نے کہا اور آئینے سے ایک نگاہ آشے پر ڈالی جو پیر پٹک کے ناراضگی کا اظہار کرتی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ دونوں کی نگاہیں آئینے میں ایک دوسرے کی عکس سے ٹکرائی۔ آشے نے منہ بنا کر نگاہ ہٹا لی۔ مراد کی مسکراہٹ گہری ہوگی، وہ زیادہ دیر اس سے ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔ ایک وہی تو تھا جو سب سے زیادہ اس کو سمجھتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد آشے نے سوال کیا، کھانا نہیں کھایا آپ نے؟ وہ چت لیٹ چکی تھی، آنکھوں پر بازو رکھا ہوا تھا۔ تم نے کون سا ڈھنگ سے کھایا تھا؟ مراد لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھا مصروف سا بولا۔ آشے اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر کمرے سے نکل گئی۔ 5 منٹ بعد وہ ٹرے ہاتھ میں لیے کمرے میں واپس چلی گئی۔ ٹرے ٹیبل پر رکھ کر خود بھی بیٹھ گئی، مراد کچھ فاصلے پر۔ مراد نے لیپ ٹاپ سے دھیان مبذول کیا۔ لیپ ٹاپ ایک طرف رکھ کے وہ کھانا کھانے لگا تھا۔ آشے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، چونکہ تب جب روٹی کا نوالا مراد نے اس کی طرف بڑھایا تھا اس نے چپ چاپ کھا لیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے پانی پی کر گلاس رکھا۔ آشے اٹھنے لگی تو مراد نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اٹس اوکے، اس کی آنکھوں سے میں نے ہیز پڑھ کے وہ بولی۔ اپنی جذباتی پن کا اسے احساس ہو گیا تھا، وہ مراد سے کیوں الجھ رہی ہے۔ اب جو آگے ہونا تھا اس کا علم صرف اللہ کے پاس تھا۔ وہ اس نے سوچ لیا تھا وہ اس معاملے میں خاموش رہے گی کیونکہ وہ بہت حد کنفیوز تھی۔ ایک سوال میرے ذہن میں ہے، اس کا جواب تو دیں۔ چند لمحے بعد آشے نے پرسوچ نگاہ اس پر جمائے کہا۔ مراد نے سر ہلا کے جیسے بات پوچھنے کی اجازت دی۔ محمل کون تھی؟ ذوالفقار جا اور موم بہن بھائی اکلوتے تھے، تو محمل کی امی آپ کی خالہ کیسے ہوگی؟ میرا مطلب وہ کون سی خالہ تھی؟ کیا ذوالفقار جا کی 2 بہنیں؟ بڑی الجھی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ مراد نے اب تک نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے رکھا تھا، مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ سگی بہنیں نہیں تھیں، پر سگی بہنوں جیسا پیار تھا دونوں میں۔ حسنہ آنٹی خالہ زاد بہن تھی۔ ان کے انتقال کے بعد موم نے محمل کو بیٹیوں جیسا پیار دیا۔ حسنہ آنٹی کے جانے کے بعد محمل کافی عرصے تک ہمارے ساتھ رہی۔ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، 12-13 سال کی ہو چکی تھی۔ خیر چھوڑو، میں بھی کیا کہانی سنانے بیٹھ گیا۔ تمہارے سوال کا جواب تو تمہیں مل گیا، بہت ہے۔ محمل کا ذکر کرتے ہوئے مراد کا حلق کڑوا ہو گیا تھا اور عاشق کے تاثرات بھی کچھ منفرد نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، پر اب کیا ساری رات ہاتھ پکڑ کے رکھیں گے؟ چھوڑے، مجھے ٹرے لے کر جانی، اس نے اکتاہٹ سے کہا۔ مراد نے ببریں چڑھائی، عاشق کی پھولی ناک دیکھی۔ بیگم، یہ ہاتھ ساری زندگی کے لیے تھا میں، وہ جذبے سے چور آنچ دیتے لہجے میں بولا۔ عاشق چھنپ سی گئی اور اسے آنکھ دکھا کر ہاتھ چھڑا کے ٹرے اٹھائے کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے مراد نے مسکرا کر بالوں میں ہاتھ چلایا اور لیپ ٹاپ واپس کھول لیا۔ 4 دن گزر گئے تھے۔ میران سیاسی مصروفیات میں بے حد الجھا ہوا تھا۔ وزیر اعلیٰ بننے کا اس نے حلف اٹھا لیا تھا، وہ پرعزم تھا۔ ان 4 دن اس نے بنگلے میں قدم تک نہیں رکھا تھا، وہ سی ایم ہاؤس ہی ہوا کرتا تھا۔ ذوالفقار نے رہائشی بنگلے سے کبھی بدلی نہیں تھی، کبھی وہ سی ایم ہاؤس میں ہوا کرتے تھے تو کبھی بنگلے۔ فی الحال میران کا باپ کا چہرہ دیکھنے کی خواہش تک نہ رہی تھی۔ وہ ان سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور اس نے یہ بات ان کی دولت نیب کے حوالے کر کے ان کو بچا کر ثابت کر دی تھی، پر اب اس کا دل ہر جذبے سے عاری تھا، خاص کر اپنی پھپھو کے ساتھ ذوالفقار کے کیے گئے ظلم اسے باپ سے دور کر رہے تھے۔ دائم اور نمل اس دن کے بعد بے حد خوش تھے۔ میران کی مصروفیات کی وجہ سے دائم نے 4 دن بھی بڑی مشکل سے انتظار کیا تھا۔ میران نے اسے کہا تھا وہ اپنے گھر والوں کو دمیر ہاؤس لے جائے، پر سامنے سے دائم نے کہا اس خاص موقع پر اگر تم نہیں ہوگے تو میں نہیں جاؤں گا۔ دائم کی فیملی نمل اور دائم کے رشتے کے لیے آج دمیر ہاؤس آئی تھی۔ مسز مرتضیٰ نے اسے گھر پر رہنے کی تنبیہ کی تھی اور یہ بات سن کر دائم نے گھر میں کافی احتجاج کیا تھا۔ زریں صاحب نے اسے کہا تھا رشتہ لے کر جا رہے ہیں، اچھا نہیں لگتا کہ لڑکے کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ مقابل اس نے کہا تھا اب زمانہ بدل گیا ہے، پر گھر والوں نے اس کی بات کو اہمیت نہیں دی تھی۔ اب وہ گھر پر بیٹھے بیزار ہو رہا تھا۔ دمیر ہاؤس میں کسی کو بھی نمل اور دائم کے رشتے پر اعتراض نہیں تھا۔ پہلے ایک مراد تھا جس نے اب راضی نامہ دے دیا تھا۔ میران کے کہنے پر 2 دن پہلے دائم مراد سے ملنے بھی گیا تھا، جہاں دونوں کی صلح بندی ہو گئی تھی۔ ایک انکہی سی جو ان دونوں کے درمیان جنگ چھڑی تھی اب وہ ختم ہو گئی تھی۔ نمل کریم رنگ کے لباس میں دوپٹہ سر پر اوڑھے مسز مرتضیٰ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ارباز، دمیر اور مرتضیٰ صاحب گفتگو جاری کیے ہوئے تھے۔ سجل اور عائشہ بھی ساتھ ہی صوفوں پر بیٹھی تھی، منتہا مراد کی گود میں تھی۔ سب بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ تو بھائی صاحب آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ زریں نے نمل کے سر پر ہاتھ کیا ارباز صاحب سے پوچھا۔ وہ سیدھے ہوئے، نمل کو دیکھا جس نے شرما کے چہرہ جھکا لیا تھا۔ سجل نے عائشہ کے کان میں سرگوشی کی، یہ اتنا شرمائے گی مجھے توقع نہیں تھی۔ عائشہ ہنس دی، لڑکیاں کبھی شرمائے یا نہ شرمائے پر شادی کی بات پر شرم آ ہی جاتی ہے۔ عائشہ نے دھیرے سے ان کے کان کے قریب جواب سرگوشی کی،
وہ دونوں نند بھابھی ہنسنے لگی۔ ہمارا بچہ راضی ہے اور بڑوں کو بھی رشتے پر اطمینان ہے تو بات آگے بڑھنی چاہیے، ارباز نے صوفے پر کمر ٹکا کے کہا۔ تو پھر ہم بات پکی سمجھے، مرتضیٰ صاحب نے خوشی سے کہا۔ میران ان کے برابر میں ہی بیٹھا تھا۔ ارباز صاحب نے ایک نگاہ اس کی رضامندی کے لیے اس پر ڈالی۔ اس نے پلک جھپک کر اپنا فیصلہ بتایا۔ تو ہم بس جلد از جلد اپنی بہو کو گھر لے جانا چاہتے ہیں۔ بیٹے کی کمی ہمیں بہت محسوس ہوتی ہے، زری صاحب محبت سے بولی۔ تو پھر کیوں نہ مراد کے ریسپشنس کے ساتھ ہی دائم اور نمل کی منگنی رکھ دیتے ہیں، اسی طرح سب کو ان کے رشتے کا بھی پتہ چل جائے گا اور فیملیز ایک دوسرے سے مل بھی لیں گی۔ زرپاش نے اپنا مشورہ دیا جو سب کو بہت پسند آیا تھا۔ عائشہ کے ایگزام سے 2 ہفتے پہلے کی ولیمے کی تاریخ تھی۔ پھپھو میرے خیال میں منگنی سے بہتر نکاح ہے۔ میران نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ در حقیقت یہ دائم کی خواہش تھی، اس نے پہلے ہی اسے کہہ دیا تھا اگر منگنی کی بات چلے تو وہ سامنے سے نکاح کی بات کر دے، اور میران کو بھی یہی مناسب لگا تھا۔ مراد اس کی رائے سے متفق ہوا تھا۔ ہاں یہ تو زیادہ بہتر رہے گا، رشتہ مضبوط ہو جائے گا، رخصتی ہم کچھ عرصے بعد کریں گے۔ مراد کی بات پر ارباز نے سر کو جنبش دی۔ ہاں شادی کی تیاری میں وقت لگے گا اور اب نمل آخری بچی ہے، میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتی اس کی شادی میں۔ زرپاش نے اپنا موقف دیا جس پر نمل کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ لوگ فوراً ہی اسے بیاہ دینے کے حق میں نہیں تھے۔ پھر بہت مبارک ہو دونوں فیملیز کو یہ رشتہ داری، اللہ ان دونوں کا نصیب اچھا کرے اور جوڑی سلامت رکھے۔ میران دعا دیتا کھڑا ہوا، اس نے مراد کو مبارکباد دیتے گلے لگایا اور دوسری طرف مرتضیٰ اور ضمیر صاحب گلے مل رہے تھے۔ زرپاش اور زری بھی خوشی سے مسکرا رہے تھی تو انہوں نے مصافحہ کیا تھا۔ پھر سجن نمل کو ان کے درمیان سے اٹھا کر کمرے میں لے گئی تھی۔ میران نے منتہا کو اپنی گود میں سے لے لیا تھا۔ بانجی کو گود میں لے کر اسے انوکھا سا احساس ہوا تھا۔ زرپاش اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی اور مراد عائشہ کے پاس سجل کی خالی جگہ دیکھ کر بیٹھ گئی۔ سجل جب آئی تو بھائی کو گورتے ہوئے مسز مرتضیٰ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میران منتہا کے ساتھ کھیل رہا تھا، وہ دیکھ کر مسکرانے لگی۔ مبارک ہو آپ کو۔ قریب سے اسے عائشہ کی سرگوشی سنائی دی۔ تو میں بھی بہت خوش ہوں، میں اب اپنے ولیمے کی تیاری شروع کر دوں۔ تو اس کے قریب ہوتے بولا۔ عائشہ سب کے درمیان سمٹ سی گئی اور اس کی کونی مارکے سے دور ہو گئی۔ مراد نے اس کی حرکت پر خود کو کہکا لگانے سے باز رکھا تھا۔ یوں ایک ہنسی مسکراتی شام ڈل گئی تھی، سب کے چہروں پر تبسم کے ساتھ، نئے رشتوں کی بنیاد کے ساتھ۔ یار آپ اتنا ہلے تو مت ورنہ میں نہیں بناؤں گی آپ کا اسکیچ۔ سفیر کی مسلسل حرکت کرنے پر وہ غصہ کرتے ہوئے بولی۔ اسٹول پر وہ آدھی ٹکی تھی اور باقی سٹینڈز جو زمین پر کھڑا تھا اس کی بورڈ پر وہ جھکی ہوئی تھی۔ سفیر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، بورڈ سے سر اٹھا کے وہ اس کی نقوش دیکھتی پھر واپس بورڈ پر جھک جاتی۔ کافی دیر یہی مرحلہ چلتا رہا۔ اچانک اسے انوش کی آواز آئی، ہیلو ایوری بڈی، کیا چل رہا ہے؟ آئس کریم باکس اس نے ٹیبل پر رکھا اور مائزہ کی طرف بڑھی۔ کچھ نہیں، بس ان کا اسکیچ بنا رہی تھی۔ اس نے سفیر کا نام ہی لینا چھوڑ دیا تھا۔ اس کا نارمل موڈ دیکھ انوش کو تسلی ہوئی تھی۔ عائشہ کی پٹاخ نند کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ ابھی میں نے عائشہ کا میسج پڑھا، میں گھر میں بور ہو رہی تھی، سوچا تمہارے ساتھ شاپنگ پہ ہی چلی جاؤں، پہلے ہم کتنا گھومتے پھرتے تھے نا۔ انوش نے مسکل لگانے کی بھرپور کوشش کی۔ اسی کی بات پر مائزہ پھیکا سا مسکرائی۔ ارے لڑکی میرا اسکیچ تو مکمل کرو۔ سفیر اٹھ کے دونوں کے پاس چلا آیا۔ مائزہ آنکھیں مٹکا کر اس کی طرف گھومی۔ بعد میں کروں گی، ابھی تو میں انوش کے ساتھ جا رہی ہوں، گھر میں ویسے بھی دم گھٹ رہا ہے، کچھ آؤٹنگ ہوگی تو مائنڈ ڈیورٹ ہوگا۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، اپنی یہ سنجیدگی گھر رکھ کے چلنا، میں بتا دوں مجھے اب پہلے والی رومانسہ چاہیے، بس بہت ہو گیا۔ انوش حق جمائے وہ بولی تو وہ ہنس دی۔ اچھا بھائی ڈرائیور کے ساتھ آئی ہو؟ وہ اس کے آگے ہار مانتے ہوئے بولے۔ طبیعت بھی اب اس کی ٹھیک تھی، شنواری صاحب کی موت کا کم تو نہیں ہوا تھا پر صبر آ گیا تھا اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا مزید اپنی وجہ سے کسی کو پریشان نہیں کرے گی۔ وہ ایک مضبوط لڑکی تھی، اسے بس اپنے پیروں پر کھڑا ہونا تھا، ہمت کر کے آگے بڑھنا تھا، ماضی بلا کر حال میں اب جینا تھا۔ میں کیب کر کے آئی ہوں، بابا گاڑی لے گئے اور دوسری گاڑی خراب تھی۔ اوہ وہ چلو ہمارے ساتھ اپنا ڈرائیور موجود ہے، ویسے بھی اکیلے کوئی ہمیں جانے دے گا نہیں، وہ ہنس کر بولی۔ سفیر نے آبرو اچکائی۔ انوش اس کی بات کا مطلب سمجھ رہی تھی۔ اور وہ ڈرائیور کون ہے؟ اس نے ہنسی دبا کر پوچھا۔ یہ تمہیں 6 فٹ 2 انچ کی انسان نظر نہیں آ رہے؟ رومائزہ نے سفیر کی طرف اشارہ جس کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ سوری میڈم میں نہیں جاؤں گا، اور تو کو شاپنگ کروانا دنیا کا سب سے اوکھا کام ہے۔ وہ صوفے پر جا بیٹھا، زیادہ پنجابی اداکار نہیں بنے۔ ٹھیک ہے ہم کیب کر لیں گے، چلو۔ انوش کمر پر ہاتھ رکھ کے رومائزہ نے انوش سے کہا اور گور کے سفیر کو دیکھا۔ یہ بہت غلط حرکت ہے، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا۔ شکوہ کرتا وہ کھڑا ہو گیا تو وہ دونوں ہنس دی۔ چلو یار، یا پھر گاڑی اندر لے کر آؤں۔ ان دونوں کو موبائل میں گھسا دیکھ وہ لانچ کے دروازے تک پہنچ کے پلٹا۔ ان دونوں نے چونک کر سر اٹھایا اور اس کی تقلید میں ہنستے ہوئے پیچھے نکل گئی۔ سفیر آگے ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ دونوں پیچھے باتوں میں مصروف تھی۔ سفیر نے بیک مرر سے ایک نگاہ ان دونوں پر ڈالی، پھر سر نفی میں ہلاتا نظریں واپس ونڈو اسکرین پر جما گیا
وہ دونوں اس کی موجودگی بالکل ہی فراموش کر چکی تھی کہ ان دنوں بعد اس نے رمائزہ کو اچھے موڈ میں اتنا ہنستا بولتا دیکھا تھا۔ مال سے چند میٹر دوری پر پل کے ساتھ بل بورڈ لگے تھے۔ انوش سے باتوں میں مصروف اس کی نگاہ بے ساختہ باہر اٹھی اور ایک مخصوص بل بورڈ پر جا کر ٹھہر گئی۔ کسی مشہور برانڈ کی ایڈورٹائزمنٹ تھی اور برانڈ ایمبیسڈر میران تھا جس کی ہنستی ہوئی تصویر لی گئی تھی۔ نگاہیں بس پلٹ نہ سکی، وہ اتنا کھل کے کبھی نہیں ہنستا تھا۔ اس تصویر میں بھی اس کی مسکراہٹ بہت گہری نہیں تھی، پر وہ بے حد خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ سفید رنگ شاید اسی کے لیے بنا تھا۔ سفید کرتا شلوار پر کالی چادر ڈالی ہوئی تھی۔ تمام مردانہ وجاہت کا پیکر، وہ شخص کسی کا بھی دل دھڑکنے کی صلاحیت۔ لوگ اس سے پہلی ملاقات میں مرغوب ہو جاتے تھے۔ نگاہیں بل بورڈ پر ایک لمحے کے لیے جم گئی تھی۔ انوش کی آواز پر اس نے نظروں کا زاویہ بدلا اور چہرہ اندر کیا۔ سفیر اور نہ انوش نے وہ بل بورڈ دیکھا تھا۔ مال کی پارکنگ میں سفیر نے گاڑی لگا دی تھی۔ وہ بظاہر نارمل لگ رہی تھی۔ ان دونوں کے ساتھ ہی گاڑی سے اتر کر مال کی طرف بڑھ گئی۔ تم رکو، میں واش روم سے ابھی آتی ہوں۔ مال کی اینٹر سے اندر آ کر اس نے انوش سے کہا تھا۔ انوش سفیر کے ساتھ کسی شاپ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ رمائزہ نے واش روم میں جا کر سانس بحال کی، آئینے کے پاس آئی، ایک نظر اپنی پرچھائی کو دیکھا، پھر واش روم بیسن کا نل کھول کر منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ آنکھوں میں سرخی کے ساتھ نمی اترنے لگی۔ وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں پائی تھی۔ میران دیکھ کر پھر اذیت سے دوچار ہو گئی تھی۔ آخر کیوں اس کے ساتھ ایسا ہوتا تھا؟ وہ بے بس ہو جاتی تھی، دل باہر نکلنے کو آتا تھا۔ یہ نفرت اسے ختم کرنے کو تھی۔ خون سلگنے لگا۔ بار بار میران کی قسمیں وعدے یاد آتے تھے جن پر یقین اس نے کر لیا تھا، بس کبھی اقرار نہیں کیا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے حال پر ضبط کیا، شیشے میں چہرہ اٹھا کے دیکھا۔ بالوں کی گیلی لٹ چہرے کے ارد گرد چپک گئی تھی، پھڑپھڑاتے ہونٹ سرخ ہو رہے تھے۔ ایک بار پھر اس نے پانی کا چھینٹا منہ پر مارا، نل بند کر کے دونوں ہاتھ واش بیسن پر جما کر خود کو دیکھنے لگی۔ اسے آنکھیں آنسو سے خشک کرنی تھی جو بار بار بھیگ جاتی تھی۔ بھیگے چہرے کو دیکھتے اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، مسکراہٹ پھیلائی، پر آنسو ٹوٹ کر آنکھ سے موتی کی صورت بہہ نکلا۔ اس نے پھر کوشش کی، ٹیشو اٹھا کے چہرہ خشک کیا، انگلیاں آگے کر کے بالوں کو چلا کر بال ٹھیک کیے، پھر دل بھر آیا، آواز ڈبڈبا رہی تھی۔ دھڑکتی بے ہنگم دھڑکن کو سنبھال کر مسکراہٹ سجا کر وہ باہر نکلی۔ انوش کپڑے دیکھ رہی تھی، سفیر کو ابھی سے ہی بوریت ہونے لگی تھی، موبائل میں لگ گیا تھا۔ رمائزہ آئی تو انوش اس کا چہرہ دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ کچھ نہیں، آنکھ میں صابن چلا گیا اور پانی بھی کھا رہا تھا یار۔ اس کے منمنا کر جواز دینے پر انوش کو تسلی ہوئی۔ تم نے نہیں لینا عائشہ کے ولیمے کے لیے کوئی سوٹ؟ عائشہ کا ولیمہ ہے، میں تیاری کر کے کیا کروں گی؟ وہ شانے چکا کر بولی۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا تھا اس رمائزہ کو گھر رکھ کے آنا۔ یار ابھی نہیں لے رہی، پیسے نہیں لائی ہوں، منہ اٹھا کے ایسے ہی آ گئی۔ پر تمہارا بینک سسٹم تو ادھر ہے نا؟ انوش نے سفیر کی طرف اشارہ کیا۔ رونا نہیں، شدت کوفت سے سر جھکا لیا۔ ویسے پتہ ہے شاپنگ ابھی میں نہیں کر رہی، مجھے بس تمہارے ساتھ گھومنا تھا، اسی لیے تمہیں ساتھ لے کر آئی۔ وہ رازداری سے بولی۔ یار انوش روم کی نظر اٹھ کے سفیر کی طرف گئی، صاف پتہ چل رہا تھا وہ بری طرح بور ہو رہا ہے۔ یار کوئی بات نہیں، شادی کے بعد بھی تو شاپنگ پر تم کو لے کر جائے گا نا؟ اچھا ہے اب اس سے عادت ہو جائے۔ انوش کی بات پر رمائزہ کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی، اس کی سانس کہیں اندر اٹک گئی تھی۔ انوش کا لہجہ بھی کچھ عجیب سا ہو گیا تھا۔ آسان تھا کیا محبت کو بھول جانا؟ اور پھر جب وہ بار بار آپ کے سامنے آئے، انوش نے اپنے جذبات کو لگام ڈال دی تھی، تب ہی سے اتنی مطمئن دکھ رہی تھی، پر اندر جو کچھ چل رہا تھا اس کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ اچھا فوڈ کورٹ چلتے ہیں، کچھ کھا پی کر گھر چلے جائیں گے، بس سفیر کی بوریت کا احساس کر کے اس نے روما سے کہا، جس پر وہ راضی ہو گئی۔ 4 دن بعد رمائزہ اور انوش خالی کلاس میں بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ انوش کا دھیان ساتھ ہی موبائل میں بھی لگا ہوا تھا۔ رمائزہ بات پین کو مسلسل بجا رہی تھی۔ ایگزامز کے بعد تمہارا نکاح سفیر سے ہو جانا ہے، پھر تو جاب کرنے کی ضرورت نہیں۔ رمائزہ نے اسے گھورا۔ مطلب تم تو ان کی ذمہ داری ہو جاؤ گی نا؟ ابھی تم اسی لیے جاب کرنا چاہتی ہو کہ کسی پر بوجھ نہ بنو۔ میں تمہیں جاب کرنے سے روک نہیں رہی، کرو کرو، بس تمہارا خیال جاننا چاہ رہی تھی کہ تم نکاح کے بعد ان کے آفس میں جاب کرو گی۔ یار انوش کیا بے تکی باتیں کر رہی ہو، نکاح کے بعد جاب کرنا منع ہے کیا؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ انوش نے دھیان واپس موبائل کی جانب مبذول کر لیا۔ اچھا میرا ایک مشورہ سن لو، تمہارے اندر ایک آرٹسٹ ہے، تم چاہو تو اسے مزید نکھار سکتی ہو۔ تمہاری پینٹنگز بہت خوبصورت ہوتی ہیں، یونی ایگزیبیشن میں بھی لوگوں نے سب سے زیادہ تمہاری پینٹنگ خریدی تھی، تمہیں اس حوالے سے سوچنا چاہیے۔ وہ اسے پینٹنگ بنا کر سیل کرنے کی بات کر رہی تھی۔ رمائزہ کے ہاتھ میں ہنر تھا، اس کام میں وہ ماہر تھی، بڑی محبت سے اصل چیز کو دیکھ کر اپنے برش سے کاغذ پر اس کی عکاسی کر لیا کرتی تھی، اور اس کی پینٹنگ بہت ریئلسٹک لگتی تھی، چاہے وہ کوئی منظر ہو یا انسان، کسی کی پرچھائی ہو یا کوئی بھی ڈیزائن،
رومائسہ نے گہری سانس لی، کچھ دیر سوچا۔ رائٹ، پر میں جاب کے ساتھ پارٹ ٹائم اسے کنٹینیو کروں گی۔ بابا کی بھی خواہش تھی کہ میں اپنی سکلز ڈیولپ کروں اور اسی میں اپنا نام بناؤں۔ دانے ہاتھ میں موجود انگوٹھی کو دیکھتے اس نے کہا۔ انوش نے مسکرا کر سر ہلایا۔ کلاس روم میں خاموشی چھا گئی تھی۔ دروازے کی چرچراہٹ پیدا ہوئی۔ عائشہ اندر آئی تھی۔ روما نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ عائشہ، ولیمے کا ڈریس تم نے لے لیا؟ انوش نے اب موبائل بند کر کے ہاتھ کے درمیان میں رکھ لیا۔ ہاں، گرے کلر کی میکسی لیا، عائشہ نے مسکرا کر بتایا، اور بیگ سے نوٹ بک نکال کے سامنے رکھی اور ان دونوں کی طرف پیچھے منہ کر کے مڑ گئی۔ رومائسہ کو وہ اور انوش 2-3 دن سے بدلی بدلی محسوس ہوئی تھی۔ کچھ عجیب سا تھا، جیسے کچھ چھپا رہی ہوں۔ ریزرو سی لگ رہی تھی، اپنے ہول میں سمٹی ہوئی۔ واؤ، میں نے پرسوں ہی انٹرنیٹ پر ایک ڈریس دیکھا تھا اور اپنے لیے وہی آرڈر کر دیا۔ بس اسی ہفتے تک آ جائے گا، اور وہ کبھی ولیمہ نکل جائے اور ڈریس مہینے بعد آ رہا ہو۔ وہ ہنس کر بولی۔ رومائسہ بھی ہم سا مسکرا دی۔ ابھی 1.5 ہفتہ پڑا ہے، آ جائے گا، عائشہ نے تسلی بخش انداز میں کہا، پھر سوالیہ نظروں سے روما کی جانب دیکھا۔ کل تائی امی کے ساتھ شاپنگ پر گئی تھی تو میں نے بھی ڈریس لے لی ہے، اس نے دھیرے سے بتایا۔ عائشہ نے خوش ہو کر اسے دیکھا۔ کلر جب پہنوں گی تب دیکھنا، رومائسہ نے مسکرا کر نخرے سے کہا۔ یہ تم دونوں بدلی بدلی کیوں لگ رہی ہو؟ کیا کوئی بات ہے؟ وہ شاک نظروں سے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ پھر انوش، عائشہ کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، وہ جاذب سی ہو گئی تھی۔ نہیں تو میں سوچ رہی ہوں میرا کیا ہوگا تم دونوں کے بعد، ایک دوست کا ولیمہ اور ایک کا نکاح۔ وہ ڈرامائی انداز میں بات کا رخ ہی بدل گئی تھی۔ رومائسہ ہنسنے لگی۔ تمہارا تو کوئی ناول سے نکل آئے گا ہیرو۔ اس نے اسے چھیڑا تو وہ شرماتے ہوئے کوہنی میں منہ چھپا گئی۔ اس کی اداکاری پر عائشہ نے سر جھکا کے مسکراہٹ دبائی تھی۔ میں بہت تھک گئی ہوں، صرف ایک دن کا فنکشن ہے اور مارکیٹ کے اتنے چکر لگ رہے ہیں۔ امی بھی اب ساتھ چلنے کا کہہ رہی ہیں۔ وہ لیتی سب اپنی مرضی سے ہے، پر عاشق کو تھکانا لازمی ہے۔ عائشہ نے اپنا مسئلہ سنایا۔ انوش نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ اچھا ہے، ولیمے سے پہلے وزن کم ہو جائے گا۔ تمہیں وزن کم کرنے کی ضرورت ہے، جب دیکھو منہ میں کچھ چل ہی رہا ہوتا ہے۔ عائشہ نے فوراً اس کے ہر وقت کھانے کو نشانہ بنایا۔ انوش کا منہ چیکم چباتے چباتے رک گیا تھا۔ میرے کھانے پر زیادہ تم لوگوں کو نظر لگانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے فوراً برا سا منہ بنا کر تنگ آ کر کہتے ہوئے اسے دیکھا۔ دروازہ کھول کے پھر کوئی اندر آیا، پر اس بار ان تینوں کی آواز کے درمیان دروازے کی چرچراہٹ دب گئی تھی۔ ہمایوں تھا۔ رومائسہ کا منہ اسے دیکھ کر بگڑ جاتا تھا۔ جب سے وہ واپس آئی تھی وہ بس ایک بار اس سے ملنے آیا تھا، اور اس کا کاٹدار انداز ہمایوں کو ڈرا دیتا تھا۔ ڈیئر کلاس فیلوز، تمہارا ولیمہ ہے، تم نے پوری کلاس کو انوائٹ کیا، بس مجھے ہی کرنا بھول گئی۔ ان کی ڈیسک کے پاس وہ کھڑا ہو گیا۔ فیمیل کلاس فیلوز کو انوائٹ کیا اور تمہیں بھولے نہیں، اگنور کیا ہے، رومائسہ نے جتا کر کہا۔ تم میرے ساتھ نارمل نہیں ہو سکتی کیا؟ کس خوشی میں نارمل ہوں؟ اچھا صحیح ہے، میں کوئی تم پر لائن نہیں مارتا، اب بس یہ بتانا تھا۔ ہاں، تھپڑ کے بعد تو اچھے اچھو کے پرزے درست ہو جاتے ہیں، خاص کر روما کے تھپڑ سے۔ انوش کی سرگوشی اتنی بلند تھی کہ ان دونوں کا کہکا چھوٹ گیا اور ہمایوں خود بھی ہنس پڑا۔ رومائسہ نے ان دونوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہمایوں کے علاوہ اس نے تھپڑ میران کو بھی مارا تھا، جس پر دونوں خوش ہوئی تھی کہ بہت اچھا کیا، وہ اسی قابل ہے۔ اچھا، میں ادھر جا کر بیٹھ جاتا ہوں۔ اپنی جگہ کی طرف اشارہ کرتا وہ چلا گیا۔ عائشہ نے لب ملا کر الجھن کے مارے انوش کو دیکھا۔ کیا چیز ہے یہ، اللہ بہتر جانے۔ منہ ڈھیلا چھوڑ کے وہ بیزاری سے بولی۔ ایگزام سٹارٹ ہونے میں تقریباً 2 ہفتے تھے۔ وہ تینوں بھرپور طریقے سے تیاری میں مصروف تھی، خاص کر رومائسہ۔ اس کی تیاری ان دونوں کے مقابل بہت کم تھی۔ سب سے پرسکون انوش تھی، جس نے پورا سیمسٹر پڑھا تھا۔ ان دونوں کا تو درمیان میں گیپ ہی ہو گیا تھا۔ رومائسہ کا تو 2.5 ماہ کا لاس ہوا تھا، جس کو وہ کور کر کے تھک چکی تھی۔ بس اس کا دل کر رہا تھا کہ اڑ کے اس کے اگلے سیمسٹر میں پہنچ جائے۔ ضمیر ہاؤس میں رونقیں بحال تھی۔ ارباز ضمیر نے اندر اور باہر سے بنگلہ کلملائی برقیوں سے روشن کروایا تھا۔ لان کی راہداری میں دیے روشن تھے۔ مسز مرتضیٰ نمل کے نکاح کا جوڑا دینے آئی تھی۔ دائم باہر گاڑی میں ان کا منتظر تھا۔ نمل سے ملاقات اس کی آفس میں روز ہو جایا کرتی تھی۔ دونوں کے درمیان جو سرد دیوار قائم تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ میں جوڑا 2-3 دن پہلے لے آئی تھی، پر درزی نے سلائی بڑی دیر سے کر دی ہے۔ چلو شکر ہے، ناپ فٹنگ وغیرہ سب ٹھیک ہے۔ زری زرپاش سے مخاطب تھی۔ نمل نے جوڑا پہن کر چیک کیا تھا۔ وہ چینج کر کے واش روم سے نکلی تو زرپاش نے اس کی نظر اتاری۔ پیروں تک کی کریم کلر کی امبرائڈرڈ فراک تھی، جس پر نازک سا گولڈن کام چوڑے بارڈر پر ہوا تھا۔ گلے اور آستینوں کی موڑی بھی اس سے نفیس کام سے لیس تھی۔ اس کے صاف چمکتے ہوئے چہرے پر گہری مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ زری اپنی ہونے والی بہو پر دل و جان سے محبت نچھاور کر رہی تھی۔ دائم ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ایک بیٹا اور تھا جو بچپن میں ہی اللہ کو پیارا ہو گیا تھا، اب دائم میں ان کی جان بستی تھی۔ اس کی دلہن پر وہ پھر کیوں واری نہ جاتی۔ اپنے بیٹے کی پسند پر بہت مطمئن اور خوش تھی۔ نمل ان کو بہت پسند آئی تھی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، نظر نہ لگے، بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔
اس میں آپ دائم تو میرے ساتھ آنے کے لیے اتاولا ہو رہا تھا، بڑی مشکل سے اسے باہر ہی رہنے کا انتظار کرنے کا کہہ کر آئی ہوں۔ ارے کیا ہو گیا زری، لے آتی، بیچارہ باہر اکیلا بور ہو رہا ہوگا۔ زرپاش نے دائم کے باہر انتظار کرنے کا سنا تو ان کو تکلف ختم کرتے ہوئے بولا، بس بھابھی میں رکوں گی نہیں، چلتی ہوں، گھر پر مہمان آئے ہوئے ہیں، انہیں بھی دیکھنا ہے، کل ملتے ہیں۔ وہ نمل کی ٹھوٹی تھام کے پیار سے بولی اور زرپاش کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد نمل نے ایک نگاہ آئینے میں خود کو دیکھا۔ شرم کی لالی لبوں پر بکھر گئی۔ اس نے دھڑ دھڑا دھڑ موبائل میں اپنے اس حسن کی تصویریں قید کی تھی۔ سادگی اتنی اچھی لگ رہی ہو۔ شرم کی لالی لبوں پر بکھر گئی۔ اس نے دھڑ دھڑا دھڑ موبائل میں اپنے اس حسن کی تصویریں قید کی تھی۔ سادگی اتنی اچھی لگ رہی ہو، کل جب تیار ہوگی تو بجلیاں گراؤ گی۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر اس نے شرماتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا۔ تبھی موبائل ڈریسنگ پر بجنے لگا۔ ہسبینڈ ٹو بی کالنگز۔ اسکرین پر نام چمکنے لگا۔ لبوں پر مسکراہٹ کے ساتھ اس کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا ہوا۔ وہ 2 دن پہلے عائشہ نے جب دیکھا تھا کہ اس نے دائم کا نمبر کسی نام سے سیو کیا تو اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بہت ہنسی تھی، بلکہ اسے چھیڑ رہی تھی، پر اسے فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ خود بھی اس کے ساتھ دیتے ہوئے ہنسنے لگی تھی۔ ہونے والا شوہر ہی تو تھا، اب اور بھلا کیا نام رکھتی۔ اس نے تیسری بیل پر کال ریسیو کر لی اور لب دانتوں تلے چبا کر ڈریسنگ پر اونچے کر بیٹھ گئی۔ ہیلو جی۔ اس کی آواز سن کے دائم نے دل پر ہاتھ رکھ کے سر چیئر کی پشت پر ٹکایا۔ اس کا دوسرا ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمع تھا۔ زری ابھی اندر لاؤنج میں ہی تھی جبھی اس نے ان کی غیر حاضری میں کال کر لی تھی۔ مہندی لگوا لی؟ اس نے نارمل لہجے میں کہا۔ بس اب لگواؤں گی، مہندی والی انتظار کر رہی ہے میرا۔ وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ کیا تمہیں دیکھ سکتا ہوں؟ باہر بالکنی میں آ جاؤ۔ بس میں لان میں آ کر دیکھ لوں گا۔ سوری، میں موم کے روم میں ہوں نیچے، اور آپ سے ایک دن کا انتظار نہیں ہو رہا کیا؟ ایک ادا سے اس نے بالوں کی لٹ انگلی پر لپیٹی تھی۔ نمل جلدی باہر آؤ، مہندی والی کب سے انتظار کر رہی ہے۔ عائشہ نے آ کر دائیں ہاتھ سے دروازہ پیٹنا شروع کیا، کیونکہ بائیں ہاتھ میں اس کی مہندی لگ چکی تھی۔ اس نے مہندی زیادہ اوپر سے نہیں لگوائی تھی، بس کونی کے نیچے سے ڈیزائن بنوایا تھا جو اس کے سفید ہاتھوں پر اچھا لگ رہا تھا۔ نمل اس کی آواز پر چونکی۔ آ رہی ہوں بھابھی جان، اس نے بلند آواز سے کہا تو عائشہ پلٹ گئی۔ میں بعد میں بات کروں گی، ابھی سب باہر بلا رہے۔ اچھا سنو، مہندی کی تصویر بھیج دینا، میرا نام تو لکھواؤ گی نا اپنے ہاتھ پر، بس وہی بھیجنا، باقی کل میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ لہجہ تبدیل ہو گیا تو وہ گمبھیر آواز میں آنچ دیتے ہوئے بولا تھا۔ پتہ لگ رہا تھا کوئی محبت میں گرفتار شخص گفتگو کر ہے۔ نمل نے چھنپ کر بنا کچھ کہے لائن کاٹ دی تھی۔ لومڑی کہیں کی۔ اس کی کال کاٹنے پر اسے لقب سے نواز کا فون کان سے ہٹا گیا تھا، البتہ چہرہ بہت کھلا ہوا تھا، لبوں پر مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ بس چلتا تو ناچنا شروع کر دیتا۔ 5 منٹ بعد ہی نمل کمرے سے نکل آئی تھی۔ زرین تب تک جا چکی تھی۔ گھر میں کچھ مہمان تھے اور عائشہ نے انوش اور رمائزہ کو بھی بلوا رکھا تھا۔ انوش نے نازک سی بیل ہاتھوں کی پشت پر لگوائی تھی اور رمائزہ منع ہی کر رہی تھی۔ نمل نے بے جا اصرار پر اس نے گول ٹکی اور پورے ہاتھ پر لگوا لی تھی۔ مہندی اسے شروع سے ہی پسند تھی، پر اب دل مر گیا تھا ان سب چیزوں کے لیے۔ نمل نے آتے ہی بلند آواز میں اسپیکر پر گانے بجا دیے تھے۔ منتہا سب کے درمیان خوش ہوتی چہک کر ان کے تھوڑا تھوڑا ہل جل رہی تھی اور سب کی حرکت پر ہنس رہی تھی۔ گھر میں خوب محفل لگی تھی۔ رمائزہ بھی سب کے درمیان خوب ہنس بول رہی تھی۔ انوش اور عائشہ سے دیکھ کر خوش دیکھ کر اطمینان میں تھی۔ عائشہ نے انوش کو میران کے حوالے سے سب بتا دیا تھا۔ اب وہ دونوں اس قدر کنفیوز تھے کہ یہ بات رمائزہ کو بتائیں کہ نہیں۔ کیا میران واقعی سچ کہہ رہا تھا؟ عائشہ نے اس معاملے میں خاموشی برتنے کا فیصلہ کیا اور انوش کو بھی یہی کہا تھا، کچھ نہ کہے، میران اسے خود بتائے گا۔ اگر وہ یقین کر لے گی تو پھر دیکھی جائے گی۔ وہ دونوں کسی بھی نتیجے پر پہنچ نہیں پا رہی تھی، اسی لیے خاموشی کی چادر اوڑھ لی۔ عائشہ کو میران پر بھی شبہ تھا، پر انوش بہت ڈسٹرب تھی۔ اگر میران واقعی سچا ہوا تو وہ خود محبت میں ہاری بیٹھی تھی، اگلے کی تکلیف کیسے نہ سمجھ پاتی۔ پتہ نہیں ان تینوں دوستوں کی زندگی کو کس کی نظر لگ گئی تھی، تینوں ہی مشکل حالات سے گزری تھی۔ سفیر کی جانب اس نے اپنے بڑھتے جذبات روک لیے تھے، پر اکثر اسے اس بے بسی پر رونا آتا تھا۔ کیوں آتا تھا نہیں جانتی تھی، وقت لگنا تھا اسے بلانے میں، یہ بات طے تھی۔ ارباز صاحب کام سے فارغ ہو کر گھر آئے تھے۔ نوش سے وہ پہلے مل چکے تھے، رمائزہ کو پہلی بار دیکھا تھا۔ تمیر فیملی سے ملنے والی اس قدر محبت پر رمائزہ حیران تھی۔ محبت لٹانے والے لوگ تھے وہ انکل۔ بعد اوقات حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ نہ ہم کسی کو بتا پاتے نہ خود سمجھ پاتے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں ہمدردیاں بالکل ناپسند ہوں، وہ بیچارے تو اندر ہی اندر ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ ہلکی پھلکی مسکراہٹ کے ساتھ بول رہی تھی۔ اور مجھے لگتا ہے سب سے مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب آپ اپنے دل کی بات بیان نہیں کر سکتے، خاص کر اپنے قریبی جن سے شکوہ ہو، انہیں آپ بتا نہیں پاتے اور اس طرح فاصلے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ سوچیں آپ کو مارتی رہتی ہیں۔ بیٹا ذہن آپ کے جسم کا حصہ ہے جسے آپ
کا اپنے ہاتھ پر پورا اختیار ہے کب اسے اٹھانا ہے، اسی طرح ذہن پر بھی ہونا چاہیے۔ شکوے تو اپنوں سے ہوتے ہی ہیں جو فوراً ختم کر لینے چاہیے بات چیت کر کے، تاکہ دل و دماغ چین سے رہے۔ ضمیر اس کی بات کے جواب میں مسکرا کے بولے، بالکل، پر یہی تو مشکل ہے۔ ایک وقت ایسا لازمی ہوتا ہے جب ذہن قابو میں نہیں آتا، انسان خود ہی وہی باتیں سوچتا ہے کیونکہ ان کو بار بار وہ سوچنا چاہتا ہے، وہ اسی میں الجھ رہتا ہے۔ جب کبھی ذہن کو کوئی نئی بات سوچنے کو ملتی ہے تب جا کے ان سوچوں سے جان چھوٹتی ہے۔ ارباز ضمیر ہنسنے لگے، ویسے آپ باتیں اچھی کرتی ہیں۔ ارباز صاحب اس کی کسی بات سے متاثر ہو کر بولے، وہ بہت گہری باتیں ہی کرنے لگی تھی۔ روما مسکرا دی، وہ ایک طرف صوفوں پر ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی، باقی سب تھوڑے فاصلے پر ہلا گلا کر رہے تھے۔ بس بابا سے سیکھیے، اس نے مسکرا کر کہا۔ سرپاش ان کے پاس ہی آگے، بیٹا آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ شام سے آئی ہوئی ہیں، آنٹی مہندی گیلی تھی نا اس لیے بس۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے معصومیت سے کہا، چلیں آپ کھانا لگوا دیں، میں رمیسہ کے ساتھ ہی کھانا کھا لوں گی۔ ارباز سرپاش سے مخاطب ہوئے تھے۔ سرپاش واپس کچن کی طرف چلی گئی، ملازمہ کے بلانے پر وہ ڈائننگ ایریا کی طرف ارباز کے ساتھ ہی اٹھ کر آئی تھی۔ سرپاش اس کے برابر پر کرسی پر بیٹھی تھی، وہ جھجک کے مارے بڑی مشکل سے چمچ پلیٹ میں چلا چلا کر تھوڑے تھوڑے چاول اٹھا کر کھا رہی تھی۔ بیٹا ہنسی مسکراتی رہا کرو، اس طرح بہت اچھی لگتی، پچھلی بار جب دیکھا تھا تب بہت افسوس ہوا تھا۔ جی آنٹی، آگے بڑھنے کے لیے انسان کو چیزیں بھلانے پڑتی ہیں ورنہ پیچھے کہیں کھو جائیں گی، اس نے پلیٹ میں چمچ لاتے ہوئے کہا۔ سرپاش کو تو اس لڑکی سے پہلے ہی بہت ہمدردی تھی، سرپاش کی جوانی کی جھلک اس میں دکھتی تھی۔ دونوں کی خوشیوں کا قاتل ایک شخص تھا، ذوالفقار جاں۔ وہ ویسی ہی خوبصورت اور نازک نخرے والی تھی جسے کبھی جوان سرپاش ہوا کرتی تھی۔ جب سے سرپاش کو میران کی محبت کا پتہ چلا تھا تو انہیں رمیسہ اور عزیز ہو گئی تھی۔ اپنے بھتیجے کے لیے وہ بہت پریشان تھی، وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی پر میران نے روک رکھا تھا۔ جب ہی خاموش بیٹھی تھی، کھانا کھا کر وہ اٹھ کے لانچ میں چلی گئی جہاں سب بیٹھے تھے۔ سجل گھٹنے کے نیچے ڈھول پر تھاپ لگا رہی تھی اور انوش درمیان میں کھڑی ڈانس کے سٹیپس لے رہی تھی۔ روما نے مسکرا کر انہیں جوائن کر لیا، انوش نے اپنے ساتھ اس کو گھسیٹا۔ روما کی بچی، عشے کی شادی کا بڑا شوق تھا نا تمہیں، اب پورا کرو یار، انوش اس کے کان میں جھک کر اونچی آواز میں بولی۔ روما نے ہنستے ہوئے سر ہلایا۔ میران پچھلے کئی دنوں سے بے حد بیزی تھا، کل رات ہی وہ اسلام آباد سے واپس لاہور آیا تھا، اب سب اس کے حوالے تھے اور بخوبی اپنے فرائض نبھا رہا تھا۔ جماعت میں اس نے کئی تبدیلیاں کر دی تھی، سب کے عہدے بدل کر رکھ دیے تھے، کئی کو فارغ کر دیا تھا۔ بزنس میٹنگز اور سرکاری دورے بھی ان دنوں میں اس نے کیے تھے۔ مراد آج اس کے پاس خود ہی پہنچی، اس دن کے بعد اس نے اپنی شکل نہیں دکھائی تھی، وہ اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا۔ میران بھی اس کے ساتھ خاموشی سے چلا آیا تھا۔ مراد کو اس کی اس قدر خاموشی بہت بری لگ رہی تھی۔ پہلے وہ بہت سنجیدہ کم گو تھا جو اب چپ سادھ لی تھی، بس کام کی بات کر کے خاموش ہو جایا کرتا تھا۔ اس دوران ایک آدھا ملاقات دائم سے بھی ہوئی تھی اور دائم اس کی جانب سے بہت فکر مند تھا۔ وہ دونوں بس اس کے حق میں اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اسے اس کی خوشی مل جائے جو رمیسہ میں تھی۔ اس کی سنجیدگی اس قدر کم ہوئی تھی کہ جب رمیسہ فارم ہاؤس میں تھی، وہ اس سے ملنے جایا کرتا تھا تب وہ ایک مختلف انسان ہوتا تھا، ورنہ سب کے ساتھ وہی ایک روب دار، سنجیدہ، اپنے خول میں رہنے والا بندہ۔ گاڑی سے اتر کر مراد کے ساتھ اپنی شیپ پر ہاتھ پھیرتا ہوا اندر دروازے تک آئے۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اندر سے لڑکیوں کی شور کی آواز آ رہی تھی، کہیں کہہ کے بلاتے، ڈھول کی تھاپ، اسپیکر میں بجتا ہوا گانا اور اسی سب میں اس کے کلکلانے کی آواز بھی آئی تھی۔ انوش انوش کر کے وہ ہنستے ہوئے کسی سے شاید مخاطب تھی۔ شور بہت تھا، میران کے چہرے کے تاثرات یکدم نرم ہو گئے۔ اس نے ایک قدم پیچھے لیا۔ کیا ہوا؟ اس کے رکنے پر مراد نے پوچھا۔ رمیسہ وہ اندر ہے؟ جھکتے ہوئے اس نے مراد سے پوچھا، ساتھ ہی اس نے ٹھوڑی رگڑی۔ پتہ نہیں، شاید عائشہ نے بلایا ہو۔ ہاں وہ کہہ رہی تھی، یاد آتی وہ بولا۔ میران نے آنکھیں بڑی کر کے اسے گورا پھر نظر ہٹائی۔ اچھا ہے وہ یہاں ہے، اس سے بات کر لو، سچ پتہ چل جائے گا تو مان جائے گی۔ مراد اس کا بازو تھام کر بولا۔ مجھے دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہو جاتی، اتنی مشکل سے وہ سٹریس سے باہر نکلے، میں اسی لیے اس کا سامنا نہیں کر رہا۔ تمہیں پہلے ہی اس سے بات کر لینی چاہیے تھی۔ سفیر کے آفس میں بھی تو گئے تھے نا؟ ہاں گیا تھا بات کرنے کو، پر کچھ نہیں ہو سکا، درمیان میں سفیر آ گیا تھا، پھر دوبارہ جامعہ گیا اس حقیقت بتانے کے لیے تو اس نے اپنی شادی کا ہی فیصلہ سنا دیا۔ سفیر کو اس کے پاس دیکھ کر ویسے میرا دماغ خراب ہو جاتا۔ اس لڑکے کو میں نے کہا تھا خیال رکھا کرے رمیسہ کا، پر اس کے قریب ہرگز نہ جائے، اور دیکھو اسے رمیسہ سے شادی کرنے کے خواب سجا کے بیٹھا ہے، کمینہ انسان۔ سفیر سے نفرت میران کے لہجے میں جھلک پڑی۔ مراد نے سر جھکا کے ہنسی دبائی، اس کا چہرہ سفیر کا ذکر کرتے ہوئے ہی لال ہو گیا تھا۔ ویسے ایک بات ہے، تم رمیسہ سے ڈرتے ہو؟ مسکراہٹ دباتے ہوئے مراد نے کہا۔ اسے تکلیف نہ پہنچے، بس اس بات سے ڈرتا ہوں، ابھی بات کرنے کا موقع نہیں ہے، وہ خوش ہے، بلا وجہ مجھے دیکھ کر، باتیں سن کر اس کی جنونی لڑکی کا دماغ خراب ہو جائے گا۔ ویسے ہی وہ سنتی کم اور چیختی چلاتی زیادہ۔ میران نے ہلکا سا سر جھٹک کے کہا، تمہارا ولیمہ ہو جائے پھر بات کروں گا۔ نگاہیں سامنے دروازے پر جمی تھی، بڑی ہی شدت سے طلب ہو رہی تھی اسے دیکھنے کی، اور بڑی مشکل سے اس نے دل پر پہرے بٹھا کر قدم پیچھے لیے تھے۔ انشاءاللہ وہ مان جائے گی، تم پر بھروسہ کرے گی، کہو تو اسے باہر بلاؤں، دور سے ہی دیکھ لینا۔ مراد نے اس کا کندھا تھپا اور آخر میں شرارت سے
بولا۔ میران نے بورے چڑھا کے سے دیکھا، پھر پرسوچ انداز میں نظر کا رخ پھیر لیا۔ رومیزہ کے بارے میں وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، پتہ نہیں یقین کرے گی کہ نہیں۔ اس دن فارم ہاؤس پر اس کی بات سن کر کتنا شور شرابہ کیا تھا۔ تم بیٹھو، میں موم کو بلا کر لاتا ہوں، بہت یاد کر رہی تھی تمہیں۔ اسے باہر لان میں بچھی میز کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا اور اندر چلا گیا۔ انوش کو ڈرائیور لینے آیا تھا اور وہ اتنی جلدی یہاں سے ہلنے پر راضی نہیں تھی۔ اس نے رومیزہ کو باہر بھیجا تھا کہ ڈرائیور کو ویٹ کرنے کا بول دے۔ رومیزہ سفیر کو میسج کرتے ہوئے اپنی دھن میں گنگناتی باہر نکلی۔ میران جس کی پشت دروازے کی طرف تھی، اس کی میٹھی آواز سن کر کرسی پر مجمد رہ گیا۔ وہ ابو کی دنیا میں جینا کہاں ہے، جینے کی خواہش میں مرنا یہاں ہے۔ پرانی کتابوں کے پنے سہی گواہی یہاں دیتے رہ جائیں گے۔ میران کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ اس نے لب بسکار لیے تھے۔ رومیزہ چلتے ہوئے راہداری تک آ گئی تھی جس کے کنارے پر دیے روشن تھے۔ لان میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر لائٹ جلائی تھی۔ میران کرسی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ گھر کے اندر شور سا مچا ہوا تھا، اندر باہر دونوں طرف تاریکی پھیلی تھی۔ جلتے ہوئے دیوں نے راہداری میں روشنی پھیلائی ہوئی تھی اور درمیان میں رومیزہ الجھن زدہ کھڑی تھی۔ سنیں کریم بھائی، آپ تھوڑی دیر یہیں ویٹ کر لیں، انوش کو تھوڑا ٹائم لگے۔ اندھیرے میں کچھ دکھائی نہ دینے کے باعث کسی کی موجودگی کو محسوس کرتے وہ ڈرائیور کریم بھائی سمجھ بیٹھی تھی۔ استغفر اللہ، اللہ مجھے صبر دے، بس بھائی سننے کو رہ گیا تھا۔ اب میران کھڑک کے رہ گیا۔ اندھیرے میں رخ اس نے راہداری کی طرف موڑا۔ جامنی گھٹنوں کو چھوتی فراق اس نے پہن رکھی تھی، بال آدھے چہرے پر جھکے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ موبائل کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ دیوں کی زرد روشنی کے درمیان وہ کھڑی تھی۔ اس خوبصورت منظر کو میران نے نگاہوں میں سمویا تھا۔ میران نے صرف دیکھا ہی تھا، تبھی رومیزہ نے موبائل کی فلیش لائٹ کھول کر اس کی جانب موبائل کا رخ کر دیا۔ لمحہ ضائع کیے بغیر میران نے چہرہ چھپا لیا۔ اس کی سانسوں کی رفتار بڑی تھی، وہ اسی جانب قدم اٹھا رہی تھی۔ آخر اس لڑکے کو کیا مسئلہ تھا، جا کیوں نہیں رہتی؟ بلکہ کریم بھائی آپ چلے جائیں، میں انوش کو خود گھر ڈراپ کر دوں گی، ہمیں لیٹ ہو جائے گی۔ وہ مزید بولتی اس کی پشت کے بے حد قریب آ گئی تھی۔ فلیش لائٹ لیتی وہ گھوم کر اس کی جانب جانے لگی تھی۔ پیچھے سے زرپاش کی آواز پر قدم رکے تھے۔ رومیزہ بچہ کیا ہوا، اندھیرے میں کیا کر رہی ہوں؟ میران کی پشت کے قریب اسے دیکھ کر وہ گھبراہٹ پر قابو پا کر بولی۔ ان کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ میران نے چہرہ گھمانے کی غلطی نہیں کی، بے جان وجود کی طرف کھڑا رہا۔ آنٹی میں کریم بھائی کو نوش کی واپسی کا بتانے آئی تھی۔ وہ زرپاش کی طرف گھوم گئی۔ زرپاش فوراً اس کے پاس آئی۔ بیٹا یہ مراد کی دوست ہے، کریم بھائی نہیں، آپ جاؤ میں ان کو بول دیتی ہوں، اسے پچکارتے ہوئے زرپاش نے کہا۔ رومیزہ نے چون کر دانتوں تلے زبان دبائی۔ اوہ آئی ایم سو سوری مسٹر۔ ایک بار پھر وہ فلیش لائٹ کی روشنی سمیت گھومی۔ میران نے مٹھی بیچ لی۔ کیا عذاب لمحہ تھا، دل تو کہہ رہا تھا پلٹ جائے، پر رومیزہ کی خوشی جو اسے دیکھ کر برباد ہو جاتی اس کا بھی اندازہ تھا۔ اسے پتا تھا رومیزہ کو سچ بتانا آسان کام نہیں۔ زرپاش نے رومیزہ کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کیا۔ امتیاز جنریٹر چلاؤ جلدی۔ ان کا لہجہ سخت اور بلند ہوا۔ باجی چلا رہا ہوں، اس میں آئل ختم ہو گیا ہے۔ پورچ کی طرف سے امتیاز کی آواز سنائی دی۔ آ جاؤ بیٹا۔ زرپاش رومیزہ کو لیتی آگے بڑھی۔ رومیزہ کو ان کا انداز عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ اب تو اسے مراد کے دوست کو دیکھنے کا تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے راہداری میں بڑھتے ہوئے پلٹ کر دیکھا، پر وہ شخص شاید عورتوں سے پردہ کرتا تھا جو پلٹنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ انجانے میں اسے بساتا ہنسی آئی۔ تبھی مراد باہر آئے اور رومیزہ کو دیکھ کر چونک گئے۔ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں، جاؤ تمہارا دوست اکیلا بیٹھے سے اکیلا چھوڑ کر اندر چلے گی، زرپاش نے تھوڑے غصے سے کہا۔ اور باہر انوش کو ڈرائیور لینے آ گیا تھا اور آپ انہیں واپس بھیج دیں، میں اسے گھر ڈراپ کر دوں گی، رومیزہ سے کہتی اندر چلے گی۔ جنریٹر کی آواز گونجی، بنگلہ روشنیوں سے نہا گیا۔ اس کے اندر جانے کے بعد دونوں ماں بیٹے نے سکون کا سانس کھینچ کیا اور میران کے پاس چل دیے جو سر پکڑ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ مختصر زرپاش نے رومیزہ کی بات مراد کو جو بتا دی تھی۔ مراد کی ہنسی بے قابو ہوگی۔ کریم بھائی سوری، وہ ہنستے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میران نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ زرپاش کے گھٹنے پر مراد نے ہنسی کا گلا گھونٹنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ گہری چاندنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی، جہاں بنگلہ کلان روشنی سے جلملا رہا تھا، پر اندر دلوں میں ویرانہ قائم تھا۔ پھر جس میں ایک عجیب سا احساس کا شور اٹھتا تھا، پہلے کبھی نہیں اٹھا۔ عزیز میران کے کمرے سے ایک فائل لینے کے لیے بنگلے آیا تھا۔ شمس کو سوچوں میں کر چاند تاروں کو تکتے ہوئے دیکھ کر وہ لاشعوری انداز میں اس کی جانب چلا ہے۔ آج سے پہلے اس نے شمس کے کبھی تاثرات نہیں دیکھے تھے۔ وہ پریشان دکھائی دے رہا تھا، چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ میران کی وجہ سے عزیز زیادہ تر بنگلے میں ہوا کرتا تھا، پر جب میران ہی یہاں چکر نہیں لگا رہے تھے تو اس نے بھی آنا چھوڑ دیا۔ کافی دن بعد شمس کو دیکھا۔ عزیز اس کے پاس کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ شمس کا تسلسل ٹوٹا۔ اس نے چہرہ گھما کر عزیز کو دیکھا، پھر نگاہیں جھکا لی۔ کیا کوئی نیا ڈرامہ رچانے والے ہو تم بڑے جا کے ساتھ؟ عزیز تنزیہ مخاطب ہوا۔ شمس نے سوکھے لبوں پر زبان پھیری، پھر لفظ تولنے لگا۔ بڑے جا کے تو میران بابا نے سارے پر کاٹ دیے ہیں، وہ تو بس اپنے تیش میں سلگ رہے ہیں۔ عزیز نے گردن موڑ کے پیچھے بنگلے کو دیکھا، پھر واپس سیدھا ہوا۔ غلط کاموں کا یہی نتیجہ ہوتا ہے، وہ سرد مہرے سے بولا۔ اقتدار ذوالفقار جان نے پہلے ہی میران کو دے دیا تھا، اس بات کے انہیں غم نہیں ہے، غصہ تھا کہ میران نے ان کے خلاف اتنا بڑا قدم اٹھا لیا
وہ تو کبھی نہیں مانتے تھے کہ دولت انہوں نے ملک کی لوٹی ہے، اور اب خدا بھی چلا گیا تو سب ختم، حتیٰ کہ ان کے کاروبار تک ضبط کیے جا چکے ہیں۔ اب وہ بالکل فارغ تھے، بنگلے سے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا، دولت کے ساتھ عزت بھی جا چکی تھی۔ میران نے چاہا تھا معاملہ میڈیا تک نہ پہنچے، پر مراد کو وہ روک نہیں سکا تھا۔ مراد نے ہی انہیں ریسٹ کرنے کے بعد میڈیا بلایا تھا۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، برے کاموں کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ شمس نے درد سے آنکھیں میج لی۔ عزیز اب چونکا تھا، وہ سیدھا ہوا۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ پوچھے بنا وہ نہ رہ سکا۔ بہت کچھ ہو گیا، میں نے بڑا برا کیا رمیزہ میڈم کے ساتھ، جتنا بڑے جا قصوروار ہیں اتنے قصوروار میں بھی۔ ان کی آہیں میرے بیٹے کو لگ گئی ہیں۔ عمر کو کینسر تشخیص ہوا ہے، وہ پھوٹ پھوٹ کے اس کے سامنے رو دیا۔ عزیز جگہ پر ساکت ہو گیا۔ والدین کا کیا اولاد کے سامنے ہی آتا ہے۔ عمر 3 سالہ چھوٹا بچہ تھا، عزیز سے کئی بار ملا تھا اور عزیز کو چاچو کہا کرتا تھا۔ عزیز دعائیں مانگتا تھا کہ وہ اپنے باپ پر نہ جائے۔ عمر کی بیماری کا سن کے اسے خود بے حد افسوس ہوا۔ عزیز میرا بیٹا بہت تکلیف میں ہے۔ اس نے آنسو خشک کیے، پھر دوبارہ گرم سیال اشک سے بہہ نکلے۔ عزیز کے پاس لفظ ختم ہو گئے، نہ اس میں ہمت بچی تھی کہ وہ شمس کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا۔ اللہ اسے صحت کے ساتھ زندگی دے۔ میڈم کی بدوائیں تمہارے بیٹے کو نہیں لاگ سکتی، تمہارا کیا اس کے سامنے آیا، وہ تو تمہارے بیٹے کو جانتی تک نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں ظلم بھی اتنا کرنا چاہیے کہ جب خود کی باری آئے تو برداشت کر سکو۔ تم لوگوں نے ان سے ان کا سب کچھ چھین لیا۔ کس قدر وہ تکلیف سے گزری، اور چھوٹے سائیں وہ الگ تکلیف سے دوچار ہے۔ عزیز کہے بغیر نہ رہ سکا۔ شمس اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ عمر کہاں ہے؟ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اس کی ماں اس کے پاس ہے، اس کی الٹیاں بالکل نہیں رک رہی، میں بس بڑے سائیں کو یہی بتانے آیا تھا۔ عزیز نے اس کی پیٹھ تھپک کے اسے تسلی دی۔ عزیز کی نگاہ ٹیبل پر پڑی نوٹوں کی گڈی پر کی۔ ذوالفقار نے ہی شمس کو اس کے بیٹے کے علاج کے لیے دیے تھے۔ عزیز اس کے پاس سے اٹھ کر فائل اندر لینے چلا گیا۔ پیچھے وہی رات کی گہری خاموشی، اور شمس کے دل میں پچھتاوے کا شور رہ گیا۔ ضمیر ہاؤس میں گہما گہمی مچی تھی۔ شام سے تقریب کا آغاز تھا۔ دائم اور نمل کا نکاح بادشاہی مسجد میں ہوا تھا۔ میران نکاح میں شامل نہیں ہو سکا تھا۔ نکاح کے بعد سب حال پہنچ گئے تھے۔ وہ دونوں دلہن بنی اسٹیج پر موجود تھی۔ ان کے میاں نیچے سب سے مل جل رہے تھے۔ بھابھی میں کیسی لگ رہی ہوں؟ نمل نے مہمانوں کی طرف نظر اٹھا کے جلاتے ہوئے مسکراہٹ سجا کر پوچھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ تمہارے میاں جی تمہیں چھوڑ کے چلے گئے نا؟ ان کو اسٹیج پر بیٹھنا چاہیے تھا۔ ولیمہ ہمارا ہے، گھومتے پھرتے ہم اچھے لگیں گے۔ عاشق سامنے نگاہیں جمائے بولی۔ مجھ بیچاری کا کیا قصور، مجھے بھی اسٹیج سے اترنا ہے، نمل نے منمناتے ہوئے کہا، اور اسٹیج کے پاس کھڑی زرپاش کو دیکھا جنہوں نے اسے آنکھ دکھا کر خاموش رہنے کی تلقین کی۔ عائشہ نارمل انداز گفتگو کر رہی تھی، پر نمل کے تاثرات بڑے نرالے تھے۔ زرپاش واپس زری اور انم کی طرف مڑ گئی تھی۔ دھیمی آواز میں میوزک چل رہا تھا، ماحول میں سرور سا تھا۔ رمیزہ سجل کے ساتھ اسٹیج پر آئی تھی اور ان دونوں کی بے جا ضد پر انہیں اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ بڑی دیر کر دی آپ لوگوں نے آنے میں۔ زرپاش غضنفر فیملی کو ریسیو کرتے ہوئے مخاطب ہوئی تھی۔ بس سفیر اور غضنفر کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ رمیزہ کو اسی لیے میں نے پہلے ہی انوش کے ساتھ بھجوا دیا تھا، بطول نے سفیر کا کندھا تھام کے کہا۔ اس نے مسکرا کر انہیں سلام کیا۔ فیملی کو آتا دیکھ رمیزہ بھی ان کے پاس چلی۔ ہاں اب وہی تو اس کی فیملی ممبرز تھی۔ سفیر نے ایک نگاہ سر تا پیر اسے دیکھا، پھر نگاہیں پھیر لی۔ وہ دوپٹہ سنبھالتی ہوئی لمبی گھیرے دار فراق پہلو سے تھوڑا اونچے کی ان کی طرف آئی تھی۔ غضنفر نے اسے خود سے لگایا تھا۔ آپ لوگ ادھر آ جائیں، اس نے انہیں انوش کی فیملی جہاں بیٹھی تھی اسی ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بطول اور غضنفر ایک جگہ بیٹھ گئی۔ سفیر رمیزہ کے ساتھ عائشہ اور مراد سے ملنے چلا گیا۔ وہ دونوں ساتھ کھڑے مہمانوں سے مل رہے تھے اور دونوں کی جوڑی بہت جچ رہی تھی۔ عائشہ کی میکسی کے امتیاز سے ملتا جلتا مراد کے سوٹ کا کلر گرے تھا۔ روما تم بہت پیاری لگ رہی ہو، تمہیں نہیں اندازہ یہ کلر تم پر کتنا کھیلتا ہے۔ عائشہ چونکہ اب اسٹیج سے نیچے اتری تھی تو کھل کے رمیزہ سے ملی اور میری جان آپ دونوں بھی پیارے لگ رہے ہیں، رمیزہ نے اس سے دور ہٹتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ، اب اگلا نمبر تم دونوں کا ہی ہے، عائشہ نے ہنستے ہوئے سفیر اور اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سفیر مسکرا دیا۔ روما نے پھیکا سا مسکرانے کی کوشش کی۔ مراد کی مسکراہٹ سے مٹ گئی تھی۔ اسے سفیر سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، پر وہ اسے اپنے درمیان گھسیٹی ہوئی کباب میں ہڈی محسوس ہونے لگا تھا۔ دائم ان کو دیکھ وہاں سے چلا آیا۔ رمیزہ اس سے بھی ملی تھی۔ وہ تینوں مرد کھڑے باتیں کرنے لگے۔ رمیزہ عائشہ کو اپنے ساتھ صوفے کی طرف لے گئی تھی۔ وہیں نمل بیٹھی انوش سے اور اپنی کچھ قریبی دوستوں کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہی۔ تقریب آج بہت اچھے سے جا رہی تھی۔ رمیزہ کو نہیں معلوم تھا دائم میران کا دوست ہے، اور دائم نے بھی اسے آج پہلی بار روبرو دیکھا تھا اور میران کی پسند پر غش غش کر اٹھا۔ وہ سحر انگیز شخصیت کی حامل لڑکی تھی۔ دائم کو اپنے خاص یار کے لیے بے حد دکھ تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ خود ہی میران کے حوالے سے رمیزہ کو صفائیاں دینے بیٹھ جاتا۔ اسے تو اتنا شوق تھا کہ یہ جاننے کا کہ میران جان نے اپنا دل کس کو دیا ہے، اور جب وہ بھابھی جی سے ملتا تو
وہ میران کی برائیاں کرتا، پر افسوس صد افسوس سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا تھا۔ مراد کے ان دوستوں کو جو خود آفیسر تھے اور خاص کر آرمی سے تعلق رکھنے والے اشخاص بھی موجود تھے۔ مراد میران کا منتظر تھا۔ عائشہ اور مراد کی بلیک اینڈ وائٹ انٹری ہو چکی تھی، وہ تب بھی نہیں آیا تھا۔ وہ عائشہ کے ساتھ اسٹیج کے کنارے پر تھا اور پیچھے سے اسے تھام رکھا تھا۔ فوٹوگرافر ان کی تصویریں لینے میں جٹا ہوا تھا۔ آؤ رشید آؤ، تمہارے ساتھ بھی ایک تصویر ہونی چاہیے۔ رشید صاحب خوب نک سک سے تیار ہوئے تھے، وہاں آئے تھے۔ عائشہ مسکرانے لگی۔ سر ولیمہ مبارک، مجھے تو لگا آپ بس نکاح کے ہی ٹرخائیں گے۔ وہ مراد کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور کیمرے میں دیکھ کر بولا، تم تو گواہ بنے تھے، سمجھو یہ سارا اہتمام تمہارے لیے ہی ہے۔ مراد ہنستے ہوئے بولا۔ فوٹوگرافر تصویر کھینچ کر ایک طرف ہو گیا۔ رشید بھائی اب آپ بھی شادی کر لیں، عائشہ نے مسکرا کر کہا۔ اور رشید کی شانے چوڑے ہو گئی۔ بھابی جی بس ایک جگہ بات چل رہی ہے، دعا کرے بات بن جائے۔ چنپتے ہوئے بولا۔ مراد نے اس کی پیٹھ پر مکہ مارا۔ واہ رشید میاں، بڑے چھپے رستم نکلے، مجھے تو تم نے اس بارے میں بتایا ہی نہیں۔ وہ شاک نظروں سے کود کے بولا، آپ نے پوچھا ہی کب ہے، آپ پر تو ہر وقت کام کا بوجھ سوار ہوتا ہے۔ رشید نے فٹ کہا۔ اور غصہ ناک پر چڑھا رہتا ہے نا۔ مراد کو چھیڑتے ہوئے عائشہ رشید کا ساتھ دینے لگی۔ گھر جا کر بتاؤں گا کتنا غصہ ناک پر چڑھا ہوتا ہے۔ مدھم سی اس نے سرگوشی کی جس کا عائشہ پر کوئی اثر نہیں ہوا، الٹا ہنستی مسکراتی کی۔ رشید مزید ہنس بول کے چلا گیا۔ تقریب رواں دواں تھی، پھر غیر معمولی سا شور اٹھا۔ انٹرنس پر نگاہ کی تو مراد کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ عائشہ کا ہاتھ تھامے وہ اسٹیج سے نیچے اترا۔ دو گارڈز میران کے پیچھے تھے، وہ دو آگے، اور عزیز اور عبدل ان دونوں کی ڈریسنگ عام تھی، بلکہ دوسرے گارڈز بالکل بلیک یونیفارم میں تھے جو لوگوں کو ان کے پاس آنے سے روک رہے تھے۔ اس کی آمد کا عوام میں شور سا اٹھا تھا، لوگ دیوانوں کی طرح جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ موبائل کیمراز کا رخ اس کی طرف کر لیا گیا۔ رمائزہ جو خستے ہوئے نوز سے مخاطب تھی، اس کی نگاہ میران کی جانب اٹھی، وہ وہیں جم گئی، لفظ منہ میں دم توڑ گئے تھے۔ وہ ساکر نگاہوں سے اس مغرور سحر انگیز شخص کو اندر آتے ہوئے دیکھنے لگی۔ انوش نے اس کی نظروں کے زاویے میں دیکھا۔ شٹ، وہ زیر لب بڑبڑائے، مہمان خصوصی میران ہی تھا۔ پھپھو اسے دیکھ کر فوراً اس کے پاس پہنچی۔ وہ مسکراتا ہوا سفید شلوار قمیض پر کالی باسکٹ پہنے، بال جل سے سیٹ کیے، بائیں ہاتھ میں ویسٹ واچ پہنا تھا، مغرور تمتماتا ہوا چہرہ بھرا، سیدھی ناک کھڑی، انداز میں بے پرواہی۔ دمیر فیملی اس کے پاس ہی جمع ہو گئی تھی، پوری شان و شوکت سے اس کا استقبال کیا گیا تھا۔ رمائزہ ہکی بکی سی منظر دیکھ رہی تھی۔ زرپاش آنٹی اس سے مل رہی تھی، بلکہ پیار نچھاور کر رہی تھی۔ مراد گلے مل رہا تھا۔ ارباز انکل نے اس سے مصافحہ کیا تھا، اور دائم نے تو چہک سے گلے لگایا تھا جیسے بہت بے تکلفی، اور نمل کے سر پر اس نے ہاتھ رکھا تھا اور شاید کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ نکاح میں جو شرکت نہیں کر پایا تھا اس پر ایکسکیوز کر رہا تھا، اور عائشہ کو اس نے مخاطب نہیں کیا تھا، پر ایک نگاہ دیکھا ضرور تھا۔ وہ ان چاروں کو ہی مبارکباد دی تھی۔ نمل دائم کے برابر میں کھڑی تھی، دائم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ جلدی سے اس نے ہاتھ چھڑایا۔ آپ لوگوں نے تو لگ رہا ہے ایک جگہ دھرنا ڈال دیے، اس طرح ریاکٹ نہ کیا کریں، مجھے بالکل پسند نہیں۔ یار تم کیوں اسٹیج سے اتر آئے ہو؟ خود آ رہا تھا نا۔ مراد کی پیٹھ پر ہلکا سا مکہ مارتے اس نے خفت سے کہا۔ تو مہمان خصوصی استقبال تو پھر ہمیں کرنا ہی تھا۔ میران صاحب آپ یہاں آئے ہیں، ہمیں بہت اچھا لگا، بلکہ آپ کی آمد نے ہمارا دن مزید خاص بنا دیا۔ مراد کے ساتھ دائم بھی اس سے زج کرنے لگا تھا۔